Assalamu alaikum. Good evening, dear ladies. Today is 27th of February 2022, a month of learning, sharing, introspection, and deep thinking has now come to a culmination of yet another session. In this entire month, we reflected upon the topics given in the start of every week. This is one common platform for CPS ladies around the world who come together and share what they have learned and practically applied them in their daily lives and how they have changed themselves toward building towards positive personality, a personality which are deserving candidates for the paradise. The 4 topics of this month have been: first, universal thinking in Islam; second, unilateral ethics; third, advantages of positive thinking; fourth, the importance of tolerance and well-wishing. The panelists on this platform are Dr. Farida Khanam, Chairperson, CPS International; Dr. Safina Tabassum, CPS Saharanpur; Professor Najma Siddiqui, CPS Delhi; and Ms. Fahmida Khan, CPS Faizabad; and me, who is hosting the program, Shabina Ali from CPS Kolkata. Please share your learnings, insights, and questions relevant to the topics discussed this month in the group. All your queries will be addressed by Professor Farida Khanam. Whatever you illuminate, please see that it should be precise and meaningful. And kindly tell your name and the place where you are speaking from. Now I invite Dr. Safina Tabassum to start the session. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस मंथ हमने जो 4 टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसा शबीना ने बताया, यूनिवर्सल थिंकिंग इन इस्लाम, ये टॉपिक मैंने खुद कई बार मौलाना साहब से सुना और पढ़ा था, लेकिन इस हफ्ते जब हमने इसको डिस्कस किया और लगातार 5 दिनों तक मैंने इससे रिलेटेड मौलाना साहब की राइटिंग्स का गहरा मुताला किया, तो ये मेरे लिए एक डिस्कवरी बन गया। मैं इसके उन पहलुओं को कभी जान नहीं पाई थी जो इस बार मैंने इसको जाना। सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम में हर दर्जा की यूनिवर्सलिटी है, इतनी आफाकियत है इस दीन में। ये बात मैंने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं मैं इसको जानती थी। इस्लाम हम सबको ये सिखाता है कि हम तमाम इंसान एक फैमिली हैं, हम सब एक जान से पैदा किए गए हैं, हम ब्लड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। इस बात को जब मैंने रियलाइज किया, जब मैंने इसको इस एस्पेक्ट को डीपली समझा, तो मुझे एक थ्रिल महसूस हुआ, एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। मैं सोचने लगी कि ये चीज तो जैसे मेरे लिए एक नई थी, बिल्कुल नहीं। मैंने इस तरह भी सोचा, से सोचने लगूं तो मैं यूनिवर्सल वाली बन जाऊंगी, या तरफा बर्दाश्त मेरी आदत बन जाएगी। मुझे किसी से कोई कंप्लेन, किसी से कोई शिकायत खुद ब खुद नहीं रहेगी, क्योंकि सब तो मैं सब मुझे अपनी फैमिली, अपने बिल्कुल अपने लगने लगेंगे। और ज्यादा मुझे लोगों से होगी कि मुझे किसी से कोई शिकायत कभी महसूस ही नहीं होगी। मुझे किसी को टॉलरेट करना मुश्किल लगेगा, ये बहुत आसान लगेगा। जैसे अपनी फैमिली मेंबर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, तो हमें तमाम इंसानों की परेशानी से उसी तरह की परेशानी महसूस होने लगेगी। ये सब खुद ब खुद हो जाएगा अगर मैं उस आफाकी सोच में जीने वाली बन जाऊंगी।
اور میرے اندر لوگوں کے لیے صرف دعا، ان کے لیے شفقت، ان کے لیے خیر خواہی، یہ سب فیلنگس آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہیں جب میں انہیں اپنا سمجھنے لگتی ہوں. میں اس وی اینڈ دے کلچر سے باہر آ جاتی ہوں. تو میں اس ہفتے اس مہینے سب سے بڑی ٹیچنگ میرے لیے رہی ہے. میں نے اسلام کی آفاقیت جانا اور اسے جانا کہ ہمارے اندر تمام طرح کی پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ہم یہ اس آفاقیت سے میں سمجھ پائی. ابھی کچھ روز پہلے میں ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر سفینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی جی کٹ رہی تھی بیچ میں بہت. اچھا سوری. اور تھوڑا لاؤڈ ہونا چاہیے, آواز بہت دھیما ہے. اچھا میں یہ بتا رہی تھی شبینہ کہ اب آواز آ رہی ہے. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی. اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ گروپس آف پیپل لیے گئے, ڈفرینٹ ایتھنک گروپس تھے, ڈفرینٹ ریسز تھے. ان کو انونیمسلی ان کا بلڈ سیمپل لیا گیا, ان کے ڈی این اے چیک کیے گئے, اور جب ان کے ڈی این اے ڈیٹیلز میں چیک ہوئے تو سب کے ڈی این اے ملتے جلتے آئے. کسی بھی گروپ کا ڈی این اے ایسا نہیں تھا کہ وہ دوسرے گروپ سے الگ ہو. کسی میں کہیں سملیرٹی تھی, کسی میں منگولین والا ٹریٹ تھا, کسی میں ایشین والا ٹریٹ تھا, کوئی بلیک ایسا تھا کہ اس میں وائٹ والا ٹریٹ تھا. مطلب اوور آل کہیں سے کوئی ڈفرینس ڈی این اے کے بیس پر نہیں مل پا رہا تھا. تو اس وقت پہ یہ ڈسکوری, یہ ڈاکیومنٹری میرے لیے صرف ایک انفارمیشن تھی. لیکن جب میں نے اس کو مولانا کی ٹیچنگ کے ساتھ ریلیٹ کیا تو یہ میرے لیے آئیڈیا بنا, اور مجھے محسوس ہوا کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا کہ کسی عرب اور نان عرب کو کوئی آپس میں فوقیت نہیں, ہر انسان کو کیسے انہوں نے ایکول بتایا تھا. وہ ڈاکیومنٹری اسی ٹیچنگ سے پوری طرح سے ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی, اور مجھے لگا کہ یہ میرے لیے ہر طرح کے خیر کا ذریعہ بن گیا. اس آفاقیت کو جاننا یہ بہت بڑی بات محسوس ہوا مجھے. ساتھ میں مجھے یہ بھی لگا کہ جو لوگ اس آفاقیت میں جینے والے لوگ ہوں گے ان کی سوچ بہت اونچی ہوگی. وہ ہر طرح کی چیز سے اوپر اٹھ کے, ہر باعث سے اٹھ کر, اپنے مائنڈ سیٹ سے اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کی نظر رکھیں گے. ان کا ویژن بہت براڈ ہو جائے گا اور بہت ہی بڑا ان کا دل ہو جائے گا. وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں گے. ان انسانوں میں وہ ہر کوالٹی ہوگی جو کہ اسلام اپنے افراد میں چاہتا ہے. اسلام ایسے ہی افراد بنانا چاہتا ہے کہ جو لوگ پوری طرح سے اپنے اندر یہ افاقیت سمائے ہوئے ہوں, ان کے اندر یہ یونیورسلٹی ہو, وہ گیٹو مائنڈ سیٹ سے باہر نکلے ہوئے ہوں, وی اینڈ دے کے کانسیپٹ کو وہ رد کر دیے اور وہ اسلام کے لیے ایک ایسٹ بن جائیں. تو مجھے لگتا ہے اس آفاقیت کی فیلنگ سے, یونیورسلٹی کی فیلنگ سے ہم دعویٰ اسپرٹ میں بھی بہت اضافہ پائیں گے. کیونکہ جب ہم دیکھیں گے کہ ہم سب بندے اسے خدا کے بنائے ہوئے ہیں, اسی خدا کے آگے ہم سب کو جھکنا ہے, ہم سب کو پیش ہونا ہے, تو ہماری وہ اسپرٹ میں 1000 فولڈ انکریز ہو جائے گا کہ ہم سب تک اس خدا کا میسج پہنچائیں. ہم چاہیں گے کہ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں ہے وہ اس خدا کی مرضی کو جان پائے, اس کے میسج کو جان پائے. تو میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایک امیزنگ ڈسکوری تھی, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بھی اس مہینے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس لرننگ ڈسکشن گروپ سے. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور مجھے بس آخر میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ والا بنائے, اس بلند سوچ والا, ایسی آفاقی سوچ والا کہ ہم ہر ایک کو اپنا سمجھ سکیں, ہر کسی کی خیر خواہی کے لیے ہم دعا کر سکیں, ہم سچے خیر خواہ بنے ہر انسان کے, اور ہمارے دل میں کے لیے وہ تڑپ ہو جو اللہ تعالیٰ ہمیں تو صحیح سمجھ دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ دین کا جو ہم سے مس ہو رہا ہے, اس کو ہمیں سب تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. جزاک اللہ. آمین.
جزاک اللہ اینڈ کرتی ہوں ڈاکٹر شبینہ, اب آپ آگے کنٹینیو. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ, آپ نے بہت اچھی بات بتائی, یونیورسلٹی کے اوپر آپ نے بتایا, اینڈ آپ نے یہ بھی بتایا کہ انٹائر مین کائنڈ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہونی چاہیے, ایک ہیومن کے لیے دوسرے ہیومن کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے, ایک ایموشنس ہونی چاہیے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے آخری خطبہ میں یہی بتایا تھا کہ ایک بلیک کے اوپر اس کی فوقیت نہیں, اس کے اور ایک وائٹ کو اس کے بلیک کے اوپر فوقیت نہیں. سو انٹائر مین کائنڈ از ون ہیومن کائنڈ, اینڈ ہمارے دل میں سب کے لیے ایک ویل وشنگ ہونی چاہیے. میں اب دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر نغمہ صدیقی کو, CPS دہلی, ٹو ٹیک دا سیشن فردر. آپ انمیوٹ کر رہے ہیں, آپ میوٹ ہیں, اس کو انمیوٹ کر لیں. جی جی, السلام علیکم, اب آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام آپا. جزاک اللہ. ہاں, ابھی شبانہ علی صاحبہ نے اور ڈاکٹر سفینہ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ ہمارے کیا ٹاپکس تھے اس مہینے, اور یونیورسل تھنکنگ پہ ڈاکٹر سفینہ نے بہت زیادہ اچھی طرح سے الیبوریٹ کیا. حالانکہ یہ سارے ٹاپکس مولانا کے لیکچرز میں ہم لوگ سن چکے ہیں اور وہ رہتا ہے, لیکن جب اس گروپ میں ڈسکشن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر سے وہ چیز سمجھ کے اور انٹرنلائز کر رہے ہیں اور ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اور انسان ان چیزوں کو پھر سے سوچنے لگتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ خود ہی کہتا ہے میں سارے عالم کا خدا ہوں. اگر وہ سارے عالم کا خدا ہے تو بردرہڈ کی تو بات, اور ایک ہی جوڑے سے حضرت آدم اور حوا کے جوڑے سے ساری دنیا بنی ہے. تو مولانا نے ان چیزوں کو اتنا بردرہڈ پہ, قرآنک وزڈم میں بردرہڈ پہ ایک لمبا ڈسکشن ہے, سمجھ میں آتا ہے. تو وہ چیزیں بار بار جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بہت سمجھ میں آنے لگتی ہیں چیزیں, اور اپنے اوپر اپنے بیہیویئر میں آ جاتی ہیں. میں آپ سے ایک بات کہوں, ہم لوگ امریکہ میں رہتے تھے, وہاں میرے ہسبینڈ کی کچھ طبیعت خراب ہوئی اور انہیں بلڈ کی ضرورت ہوئی. تو ان کا ایک کولیگ بلیک تھے, انہوں نے بلڈ دیا اور بعد میں آ کے بولے کہ بردر لک, مائی بلڈ از ان یو ناؤ, وی آل ہیو دا سملر بلڈ. تو دونوں نے گلے ایک دوسرے کو لگایا, اور جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, جو وائٹس بھی تھے, یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں, اس زمانے کی جب اسکول بھی انٹیگریٹڈ نہیں تھے, سیگریگیٹڈ اسکول تھے, بلیکس کے الگ تھے, وائٹس کے الگ تھے. میں 68 کی بات کر رہی ہوں, 1968 کی. تو سب لوگ جتنے لوگ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو سے آ گئے کہ ہم لوگوں نے سپرفیشل اس کو اتنا کر رکھا ہے. اور ہمارا CPS گلوبل لیول پہ جو کام کر رہا ہے, دعوت کا کام کر رہا ہے, وہ سب کے لیے کر رہا ہے. تو یہ یونیورسل تھنکنگ ہی تو ہے جو CPS کے گروپ میں ہے, اور وہ ہر جگہ اس کو پھیلاتے ہیں. اور دوسرا ٹاپک یونیلیٹرل ایتھکس, یہ بھی مولانا ایسی ایگزامپلس دیتے تھے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ کرے, آپ کو بائی لیٹرل نہیں ہونا ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کری تو آپ بھی برائی کریں گے. یونیلیٹرل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی طرف سے پازیٹیوٹی ہی رکھیں گے, اور حدیبیہ ٹریٹی میں یہ بات پوری طرح سے اتنی اچھی طرح سے ابھر کے آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ڈسکرپشن میں, کہ انہوں نے ہر چیز مان لی یونیلیٹرلی, کہ ان کو رسول نہ بھی مانے کوئی بات نہیں, انہوں نے اس کو کاٹ دیا اور صرف لکھ دیا محمد سن آف عبداللہ. تو یہ یونیلیٹرل تھنکنگ کی ایگزامپل, یہ ایک انسان کو
پہلے نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ہم کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے اور ہم ہمیشہ یونیلیٹرلی پازیٹیو رہے تو یہ کتنا مشکل ہے. لیکن مولانا نے جو ہم لوگوں کو سکھایا اس سے یہ چیز اتنی ابھر کے آتی ہے. اور اب جب ہم بار بار اسے ڈسکس کرتے ہیں ود ایگزامپلز ود قرآن تو یہ بہت چیز سمجھ میں آتی ہے ہر ایک کو. اور پچھلے بار بھی کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری پرسنالٹی کس طرح سے بدل گئی ہے. اور پازیٹیو تھنکنگ تو مولانا ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ نیگیٹو سچویشن میں پازیٹیو تھنکنگ. میں جو ایک ایگزامپل اس میں لے رہی ہوں وہ یہ کہ کورونا کے زمانے میں ہماری میٹنگز ختم ہو گئی, ہم ایک دوسرے سے ملنا ختم ہو گئے, ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے. لیکن اگر ہم اس میں پازیٹیوٹی دیکھیں تو یہ کہ ہم آن لائن آن زوم میٹنگز ہونے لگی جس سے ہم ایک دوسرے سے سارے دنیا سے کنیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک نیگیٹو سچویشن تھی کووڈ کی, اس کی ایک پازیٹیوٹی کی کتنی بڑی ایگزامپل ہے. اور میں جو سی پی ایس کے ممبرز ہیں جو سارے مولانا کے ویڈیوز اور لٹریچر آن لائن کر دیے ہیں, اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہے. میں ان سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں اس کا اجر دے کہ ہم لوگوں کی سمجھ اتنی بڑھ رہی ہے. تو یہ جتنے بھی ٹاپکس تھے, یونیورسل تھنکنگ, ایڈوانٹیج آف پازیٹیو تھنکنگ, یونیلیٹرل تھنکنگ, امپورٹنس آف ٹالرنس اینڈ ویل وشنگ, یہ سب جو ہیں یہ سب کیریکٹر بلڈنگ کے ٹاپکس ہیں. ان سب کا اثر پڑا کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو, ہماری کیریکٹر بنے. اس میں ہے جینٹلنس, کنسرن اباؤٹ ادر, acknowledging others, acknowledging God, acknowledging other people who have helped you, or soft heartedness, being compassionate, being optimistic, no hate, pure heart. So all positive aspects جو ہیں وہ ہر انسان میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ ایکنالج کر رہے ہیں اسے, کچھ لوگوں نے نہیں بولا ہے اب تک. بس جس سے بھی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہیں لیکن ہماری پرسنالٹی پہ بہت ہماری تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. تو مولانا کا یہی وہ تھا کہ ہمیں لوگ, اور تو یہ ساری پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہے وہ اٹس اے پروسیس, وہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتی, اٹس اے پروسیس. تو ہم اس پروسیس میں انوالو ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے, اور اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ اس آل پازیٹیوٹی سے وہ ہمیں جنت والی پرسنالٹی بنا سکے اور یہ کام کنٹینیو ہو سکے. جزاک اللہ. جزاک اللہ آپا, نجمہ آپا, آپ نے بہت اچھی بات بتائی. اور آپ نے کہا حدیبیہ ٹریٹی کی ایگزامپل آپ نے کہا جہاں پہ رسول اللہ نے اپنے وہاں پہ رسول ہونے کا بھی وہاں پہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا. اور آپ نے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا. آپ نے بتایا کہ ایک کمپیشنیٹ, ایک انسان کو, ایک ہیومن کو کمپیشنیٹ ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, اس کے اندر یونیورسل بردرہڈ کی فیلنگ ہونی چاہیے. اور جیسے کہ مولانا صاحب کی لٹریچر سے ہم سب جانتے ہیں, ایوری ون آف اس ان دس CPS مشن very well know by Maulana's literature, by his audios and his videos, we have all developed ourselves towards building our personality towards paradise. We want to become the paradise deserving candidate. And each time when I listen to Maulana's literature, and it is something that I want to listen the entire day. اگر ممکن ہو تو میں 24 گھنٹہ اس کو سنوں, چاہے میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں, لیکن مولانا کی آواز کان میں ہر طرف آتی ہے. ان کی ہر بات میں, ہر جملے میں, ہر سینٹنس میں ایک نئی میننگ ہماری زندگی کو جینے کے لیے ملتی ہے.
इसी को कहते हैं re-engineering of mind, and that's what Maulana has done. Through re-engineering of mind, we have become very positive personalities. And one thing which I feel, that there's so much up and downs in life, so many negative situations are coming in our life, but Maulana has equipped us through our mental sanity who can handle these situations in a positive way. So I now open this session to the ladies who have participated in these programs for the questions, for the queries, for the insight, and also anything that they want to share with us. They have done this entire month. Any questions will be addressed by Dr. Farida Khanam. I will hand over the session to the ladies. Please tell your name as well as the place where you're calling from. Mazhar Unnisa, please आप अपना unmute करें अपने आप को. I have seen your hand. Yes. Yes, आप बोलें. Please tell your name and the place. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम मजहर उन्नीसा है. मैं बेंगलुरु टीम से हूँ. माशाल्लाह. मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके टेक अवे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. खुदा की मारिफत हासिल करनी है तो हमें चाहिए कि हम नेगेटिव थिंकिंग को निकालें और पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करें. अगर ये कंडीशन हम पूरी करेंगे तो हमें हाई लेवल ऑफ मारिफत हासिल होगी. इस दुनिया के बनाने वाले ने इस दुनिया में हर किसी को डिफरेंट बनाया है. यही डिफरेंस हमारे लिए चैलेंज बनता है. इस दुनिया में पीस ऑफ माइंड उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस बात को बर्दाश्त करें, टॉलरेंट बने. दुनिया की क्रिएशन प्लान के तहत हर इंसान को नेगेटिव हालात पेश आते हैं. इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. जब इंसान मुश्किलात में घिरता है तो उसे कुरान की ये आयत याद करनी चाहिए कि मुश्किल के साथ आसानी है, फिर मुश्किल के साथ आसानी है. हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाएं. गम करने के बजाय दुआ करें. एक पॉजिटिव शख्सियत की पहचान ये है कि वो अल्लाह की दी गई नेमतों का शुक्रगुजार बने. ये एक शुक्रगुजार इंसान की फैमिली लाइफ भी खुशी और कंटेंटमेंट से भरी होती है. वो अपने को पीसफुल पर्सनालिटी बनाता है क्योंकि उससे हर चीज में खैर नजर आता है. अल्लाह से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने वाले बनाए. आमीन. जज़ाकल्लाह. आपने कहा हम शुक्रगुजार बने. हर लम्हा अल्लाह के लिए. हमें हर लम्हा हर मौके पे, अगर हम एक गिलास पानी भी अगर पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, और हमें भूख लगी और हम खाना खाते हैं, तो उसके लिए हर लम्हा, हर जो हम सांसें लेते हैं दिन भर, जिसके हम अनकॉन्शियस है कि हम सांस भी ले रहे हैं, और अल्लाह ने इस तरह से दुनिया को कस्टम मेड हमारे लिए, हमारी तमाम जरूरतों को उन्होंने पूरा किया है. इसके लिए किसी लम्हा, अब ऐसा मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि किसी लम्हा, किसी वक्त ऐसी कोई बात याद आ जाती है तो मैं फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और इससे ये महसूस होता है अल्लाह ने कहा है कि तुम मुझे जितना शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, और ज्यादा दूंगा तुम्हें. तो हमें हर लम्हा, हर पल जिंदगी का हमें शुक्र ही शुक्र में हमें गुजारना चाहिए. इससे हमारी नेगेटिविटी भी दूर होगी और हम पॉजिटिव पर्सनालिटी बनेंगे. और कोई लेडीज हैं हमारे बीच जो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं? जी बताइए. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. आप नाम और प्लेस बताएं अपना. जी अस्सलाम वालेकुम.
میرا نام سعدیہ خاتون ہے جی. میں ویسٹ بنگال جی میرا نام سعدیہ خاتون ہے. میں ویسٹ بنگال میں رہتی ہوں اور ابھی ریسنٹلی میں نے 1 ہفتہ پہلے ہی CPS جوائن کیا ہے. CPS کولکتہ مطلب ویسٹ بنگال کی ٹیم سے ہوں. جی ماشاءاللہ. آگے بتائیں. آپ اپنی لرننگ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہاں جی السلام علیکم. جی سعدیہ مجھے بھی یہ بولنا ہے جی مجھے بھی یہ بولنا ہے آج جیسے میں نے پڑھا تو نہیں میں نے دا امپورٹینس آف پازیٹیو تھنکنگ اس کے بارے میں بولنا ہے. میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی میں سوچ رہی ہوں اس کو بولنا چاہتی ہوں. پلیز شیئر. آپ اجازت جی ہاں جی پلیز شیئر. ہاں جی جیسے کہ پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہے کہ ہمیشہ مثبت مزاج مطلب ہمیشہ مثبت مزاج رہنا چاہیے لوگوں کو. جب بھی انسان کو غصہ آئے تو اس کو مطلب جو ہے کنٹرول کر کے ہمیشہ جو ہے مطلب اس کے بعد کیا ہوگا اور اس بارے میں انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جیسے اگر میں نے غصے میں آ کے کچھ کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور وہ سوچ کر کے انسان کو رک جانا چاہیے. لیکن یہ کب احساس ہوگا انسان کو جب انسان کے اندر مثبت سوچ رہے گی کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہوں گے. اور جیسے کہ آپ ہی بھی ابھی بول رہی تھی مظہر النساء آپ ہی کہ مطلب جو ہے انسان کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا چاہیے اس کے بہت سے فائدے ہیں. اور مولانا صاحب بھی ہمیشہ بولتے تھے غم کے بجائے جو ہے دعا کیا کیجیے. آپ زیادہ غم مت کیجیے دعا کیجیے. یہ میرے فادر بھی بولتے تھے چھوٹا میں جب میرے فادر حیات میں تھے تو ہمیشہ سکھاتے تھے کم کرنے سے اچھا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ سے بولیے جو بھی پریشانی ہے. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے مزاج میں دھیان میں یہ سب بات کیسے آتی ہے جب انسان کا دماغ جو ہے کام رہے مثبت سوچ رکھتا ہے انسان تب جا کر کے انسان کو یہ سب باتیں ذہن میں آتی ہے. اور ایک اور بات میں بولنا چاہتی ہوں کہ ایک بار میں مولانا کی ویڈیو دیکھ رہی تھی. اس میں مولانا یہ بول رہے تھے ہمیں کہ جو ہے مایوسی جو ہے بہت مایوسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. مایوسی کو بالکل بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اس لیے زندگی کے ہر حالات میں جب بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آپ بہت زیادہ اداس محسوس کرے تو اس وقت آپ کو مایوسی نہیں کرنا ہے. بالکل بھی مایوس نہیں. سیدھا آپ کو یہ بولنا ہے میرا یہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھوں ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر سپرد کر دیجیے. مولانا صاحب اس طرح سے بولا کرتے تھے. تو میں یہی بول رہی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے یہ سب ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں جب ہمارا دماغ جو ہے کام ہو مطلب ٹھہرا ہوا ہو مثبت سوچ ہم لوگ رکھیں تبھی ہم لوگ اس طرح کی باتیں سوچ سکتے ہیں اور آگے جو اس کے لیے اسٹیپ لے سکتے ہیں ہم لوگ. اور ایسے تو بہت کچھ بولنا ہے لیکن بس اتنا ہی. جزاک اللہ سعدیہ. ابھی 1 ہفتے پہلے ہی آپ سے مجھ سے بات ہوئی ہے. فہمیدہ آپا نے آپ کا نمبر مجھے دیا تھا تو میں آپ کو CPS کا انٹروڈکشن دیا. آپ بھی ویسٹ بنگال سے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے فادر نے ان کو انٹروڈیوس کیا تھا. مولانا کی کتابیں اور رسالہ یہ بچپن سے دیکھی تھیں کہ یہ ان کے فادر رسالہ پڑھتے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور کوئی لیڈیز ہیں یہاں پہ جو کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ شابانو has raised a hand. Please share. شبینہ میم جی بولیے. ایک بار فریدہ آپا سے بات کروا دیتی. ہاں فریدہ آپا ہیں آپ کی آواز سن رہی ہیں. فریدہ آپا ابھی کہیں گے ان کو میں بلاؤں گی آپ ضرور ان سے بات کر لیجیے گا. ابھی شابانو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں تو پہلے تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو سب کو دیکھ کے اور یہ فیل کر کے کہ وی آر دا سیم مومنٹ ہم سب اکٹھے ہیں اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور الحمدللہ ہم کتنے الگ الگ جگہوں سے ہیں. میں اس وقت کیلیفورنیا میں ہوں اور آپ سب لوگ مختلف جگہوں سے سب اکٹھے ہیں اور لرننگ کے لیے اکٹھے ہیں. ایٹ دس مومنٹ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا مولانا صاحب کی جو کنوکشن تھی اور ان کی جو عورت کو لے کر اس کی کردار کی امپورٹنس کو لے کر ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور اس جو
सिंसियरिटी थी, जिस तरह से उन्होंने हमें हमारी अपनी कैपेसिटी बताई, ये उसका एक फल है जो इस वक्त हम इकट्ठे हैं, और ये लम्हा शुक्र है हम सब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस वक्त हमारे साथ फरीदा आपा हैं, और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं पहली दफ़ा इस तरह से उनके साथ हूँ। ऑफ कोर्स मेरी जो बाकी टीचर्स हैं, बाकी मेरे जो गुरु हैं, फहमीदा आपा, शबीना आपा, डॉक्टर सफीना, नजमा आपा, और ये जो हमारे ग्रुप एडमिन है, इनको तो हमने बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तंग किया। एक एक बात के लिए हमने इनको अप्रोच किया और उसका फौरी जवाब मिला हमें, और फौरी जवाब कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो कन्विक्शन जो हमें नजर आई, और फिर हमें स्पेशली मेरा जर्नी, एंड मैं ये अपना जर्नी क्यों थोड़ा सा शेयर करना चाह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी जाना कि कुछ लोग नए हैं जो इस ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया है, और जिनका सफर अभी स्टार्ट हुआ है या उनका पहले से स्टार्ट था, बट अगर वो ये देख पाए, ये जान पाए कि हमारी जिंदगियां कितनी बदली हैं। 5 वक्त की नमाज भी थी, कुरान की तिलावत भी होती थी, नेकी करना भी पता था कि नेकी करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बुरा करना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स थे, जो देयर वाज समथिंग मिसिंग, और वो मिसिंग जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया कि वो रास्ते बनाए कि हम सीपीएस से जुड़े, और अब सीपीएस फैमिली इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और दिन रात का हिस्सा है सीपीएस फैमिली। और इसकी वजह ये है कि हम इससे बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। इंसान वहां पर वक्त नहीं दे पाता जहां पर आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, ये इंसान की सरिश्त है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमें इटर्नल फायदे की जगह मिल गई है, और मैं बस उन सबको वेलकम करना चाहती हूँ फ्रॉम सीपीएस एज अ वेरी वेरी जूनियर मेंबर, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी बड़ी जंप थी मेरे लिए अगर मैं अकेले ये सफर करती, और हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है। गो के मेरी एक्टिविटीज ग्रुप में बहुत कम हो गई हैं, मगर मेरी जो लर्निंग है वो ग्रुप से उसी तरह जारी है। मैं अपने बाकी कामों में, बाकी मामलात में डिस्कशन को पढ़ना मेरे लिए नागुजीर हो गया है, और उसके बगैर मेरी जो थर्ड प्रोसेस है, लर्निंग है, वो अधूरी रहती है। सो ये जो सोर्स का मिलना है इटसेल्फ मेरे लिए आबे ज़मज़म का कुआं की तरह पे मुझे नजर आता है, जबकि मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। लाइक कुरान भी खोल लिया है, अपनी इबादत भी हो रही हैं, बट व्हाट्स मिसिंग। तो उन सब के लिए कि ये एक बहुत खूबसूरत सफर है, और ग्रुप का हिस्सा बनते रहें और अपनी लर्निंग भी शेयर करते रहें। तो ये इट्स, और जो शबीना आपने कहा कि मौलाना साहब की आवाज हमारे घर की फिजाओं का हिस्सा है, एंड ऑफ कोर्स ये हम सब जो घर में हैं खवातीन और काम करते दौरान, अब लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच, और जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट बीइंग मोमेंट, हमारी अपॉर्चुनिटी यही होती है कि हम कुछ ना कुछ सुन लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सीपीएस की जो है बाकी वीडियोस, यानी कि फरीदा आपा के लेक्चर्स आर द पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन सुनना। दिस वाज माय पर्सनल फीलिंग जो कि मैं जरूर शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत बहुत अनगिनत जो है हमारी लाइफ में चेंजिंग्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह ताला का ये बहुत करम है, और सीपीएस फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं चलती रहती हैं दिल में, कि और आए दिन जो काम नजर आते हैं, और उसके पीछे जो उनका पूरा काम फील होता है कि किस तरह से अनथक मेहनत हो रही है। तो ये अल्लाह ताला की भी बड़ी करम नवाजी, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। जो टॉपिक्स थे वो एक तो ये कि बहुत रेलेवेंट रहे, फ्रॉम द जो कि इर्द गिर्द हमारे हालात थे, बहुत मदद मिलती है। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि ये टॉपिक्स पहली दफा हम नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स ने, हमारे ग्रुप एडमिन्स ने ये पहले भी हमें टॉपिक एक एक करके बड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट से हमें समझाए हैं, और ऐसे समझाए कि हमने उनसे इतनी दफा सवाल किए हैं। और जो सबसे कंसर्न बात है, अचंभे वाली होती थी, कि वो पूछते थे कि क्या आपको समझ भी आई है कि नहीं। लाइक दे आर सो मच रिस्पॉन्सिबल, और दे आर सो मच लाइक
committed کہ وہ انہوں نے ہمیں ہر بات ایک ایک کر کے سمجھانی ہے, اور یہی وہ چیز تھی جس نے ہمیں باندھے رکھا. ادروائز دنیا میں ہم مگن ہو جاتے, بٹ the way they were like following us, الحمدللہ یہ بہت ہیلپ کرتا رہا ہمیں. جو ٹاپکس تھے ان سے جو مجھے سب سے زیادہ اپنا انٹروسپیکشن کرنے کا موقع ملا, بینگ نیشن تو بعد میں, مگر انڈیویجول لیول پہ میری تھاٹ پروسیس, میری جو تھنکنگ ہے, جو کہ اور جو تھنکنگ کی جو کیپیسٹی اور جو تھنکنگ کی ابیلٹی پہ فوکس, ہمیں جو فوکس کا شفٹ ہوا نا, وہ بھی مولانا صاحب کی ٹیچنگ سے ہوا. جب ہم مولانا صاحب کی لیکچرز پارڈن می, میں سب کو میں صرف اپنی جو لرننگ ہے شیئر کر رہی ہوں, کیونکہ جو نئے لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے, کہ ہمارا جو سب سے پہلا ڈسکوری جو میری ہوئی اور ہم سب کی ہوئی ہوگی, کہ ہمارا فوکس شفٹ ہوا, اور جو فوکس شفٹ ہوا اپنی طرف انورڈ, اس نے جیسے تہلکہ مچا دیا. اینڈ وہ جو ہماری پر مومنٹ جو ہماری طاقت ہوتی ہے فوکس, اس کو ہم نے بیسٹ یوٹیلائز کرنا سیکھا. اور یہی حال جو نئے ٹائم کے ساتھ جب بھی ماحول چینج ہوا, وہی ٹاپک ہمیں ایک نئے انداز سے سمجھ آیا, اور نئے انداز سے اپنے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو مزید بہتری کا ہمیں مدد ملی. اور نجمہ آپا, the way you said, کہ جو مل کے ڈسکشن میں مزہ آتا ہے اور وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر آپ کی گرہیں کھلتی ہیں, وہ کہیں آپ کو خود اکیلے بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی. اور جزاک اللہ فار دس ارینجمنٹ کہ I'm able to share. میں زیادہ بول رہی ہوں, بٹ I just want to say کہ مجھے یہ جو مین جو وہ اپنی اور اپنی اجتماعی طور پہ جو پرسیپشن کی غلطی تھی کہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے یونیورسل تھنکنگ میں یا یونیلیٹرل, اس میں ایک تو رسپانسبلٹی میرے طرف ہے, جو فوکس شفٹ ہے وہ میری ذات ہونا چاہیے, اور یہی چیز مجھے یونیلیٹرل جو کلچر ہے, اس بیہیویئر ہے, اس کی طرف کس طرح سے لے کے جاتی ہے. اور باقی جو ایسپیکٹ مجھے ایڈ نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ آپ سب نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیے. میرا ایک سوال ہے ایٹ دی اینڈ, اگر فریدہ آپا اس کو ایکسپلین کریں, کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وی ور رانگ, اور جب یہ کرونا کا نہیں پینڈیمک کا سین تھا, تو مولانا صاحب کی ایک ٹاک تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم غلط تھے. یہ جو کرونا ہے یہ اس لیے نہیں ہے, اٹس اے سگنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ہم اجتماعی طور پہ اعتراف کریں دیٹ وی ور رانگ, ایز کلیکٹیولی وی ور رانگ. تو ہمیں بس فریدہ آپا سے ٹپس چاہیے, فریدہ آپا سے مزید گائیڈنس چاہیے کہ ہاں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. سو بینگ CPS ممبرس اینڈ بینگ ہاؤس وائفس, ہمارے کیا سٹیپس ہوں گے, اپنی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہم سے شیئر کریں. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, پرسیپشن کیسے چینج کرنا ہے, تو اس میں ہماری ہیلپ کر دیں. جزاک اللہ خیر. میں پروفیسر فریدہ آپا کو میں انوائٹ کرتی ہوں. ان کے 2 کوشچنس ہیں. فریدہ آپا, آپ اس کو ایڈریس کریں. جی, وہ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کورونا سے ریلیٹڈ اجتماعی اعتراف یا اجتماعی توبہ, تو کورونا سے ریلیٹڈ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جو کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس میں تمام لوگ اجتماع ہیں, اور اگر ہم انڈیویجولی کچھ غلطی کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول توبہ ہوگی, اور سارے لوگ کسی غلطی میں ملوث ہیں تو اجتماعی توبہ ہوگی, تب اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ملے گی. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آیا کورونا سے کیا ریلیٹڈ ہے. آپا یہی جزاک اللہ, آپا یہی وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ ایک سگنل ہے کہ اس وقت ہم اپنی پرسیپشن بدلیں, اور ہم نے جو اس سے پہلے تعبیر کی غلطی میں, انٹرپریشنز میں غلطیاں کی ہیں, اور اس کے عوض جو ہم نے اس کی طرف ایک سگنل ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اجتماعی طور پہ دنیا کو دیکھیں.
اور یہ اعتراف کریں کہ ہم نے غلط کیا ہے. وی ور رانگ کولیکٹیولی، وی ور رانگ ایز اے مسلم اما. ان کے ایک ٹاک میں نے یہ سنا تھا، اور وہ چونکہ وہ بھی میرے مائنڈ میں تھا. اور اب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہماری جو لرننگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں آپ سے مزید گائیڈنس چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آتی ہے ہمیں ہمارے اندر ری تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے. کیا اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں بات آتی ہے. اور ویسے ہے کہ جیسے وہ آپ کہہ رہی ہیں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن، کیونکہ تمام لوگ اسی میں مان رہے تھے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کو، تو وہ غلط تھا. تو تمام لوگوں کو مل کر توبہ کرنی چاہیے، اسی کو اجتماعی توبہ کہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے لیے تو وہی ہے کہ بہت زیادہ مولانا صاحب اپنے آخری زمانے میں تو بہت زیادہ وہ زور دیتے تھے توبہ پر. مطلب وہ توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، دل سے پورے خشوع خضوع سے پوری اسپرٹ کے ساتھ توبہ کرنا. ایک ہے جیسے ساری کہہ دیا جاتا ہے، وہ نہیں، بلکہ پورے دل سے اپنی غلطی کو مان کر توبہ کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے 70 بار، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا کرنا چاہیے. تو انسان تو غلطی کا پتلا ہے، ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے غلطی ماننے کے لیے اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. میں تو سب سے کہتی ہوں روزانہ رات کو بغیر توبہ کیے ہوئے، معافی مانگے ہوئے سو مت، کیا پتہ کل ہماری آنکھ کھلے نہ کھلے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے، مطلب غلطی کرو اور توبہ کرو، اس سے ہمارے اندر ہیوملٹی آتی ہے، ماڈسٹی آتی ہے، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. جو آدمی غلطی نہیں کرتا تو اس کے اندر بہت زیادہ وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے کہ میں تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں. تو اس طرح اسی لیے ہم کو نہ صرف یہ کہ بالکل کلیئر غلطی ہو، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا لگتا نہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو اس کو بھی جیسے مولانا صاحب کہتے تھے آئی ایم رانگ، چاہے ان کو غلطی نہ کیا انہوں نے، تب بھی کہتے تھے میں فرشتوں کے سامنے یہ رجسٹر کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہمیں توبہ کرنا، غلطی کی معافی مانگنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان لوگوں کو ختم کر کے دوسری قوم بنائیں گے، دوسری کریچر بنائیں گے تاکہ وہ غلطی کرے اور معافی مانگے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے سوال کا جواب دیا. اور کوئی لیڈیز ہیں؟ It is 10 minutes to 7 o'clock. We might take this session further if we are not able to do it on time. Kindly bear with this. And any other ladies who would like to share their reflection or any queries? سعدیہ سے بات کرا دیتی ہیں آپا کی. سعدیہ شبینہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شبینہ میں کہہ رہی تھی سعدیہ سے بات کرا دیتی ہیں ان کی آپا کی. سعدیہ آپا سے بات کرنا چاہ رہی تھی. آپا آواز آ رہی ہے؟ شبینہ آواز آ رہی ہے؟ سعدیہ خاتون سے آپا کی بات کرا دیتی. سعدیہ سے جی میں سعدیہ آپ ہیں یہاں پہ؟ جی میم میں ہوں. جی فریدہ آپا ہیں، آپ ان سے کوئی بات کر سکتی ہیں. جی نہیں دکھ رہی ہیں. آپ اسکرین ڈاٹس دیکھیے، چینج کیجیے. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے. آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। आपको हमेशा हम यूट्यूब में देखते थे, टीवी में देखते थे, आज पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमें लग भी रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आप नई नई ज्वाइन किया है और आप इतने सीरियस हैं इसके बारे में। जी, पहले तो मैं तो मौलाना साहब को ही जानती थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब आप उनकी बेटी हैं, सानिया हसनैन खान, सादिया खान, मारिया, डॉक्टर मारिया, इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर जब सर्च किया तब मैंने आप लोगों के बारे में जाना। फिर जो है फिर जानते गए और आज देखिए आपसे काश मौलाना से भी बात हो पाती मेरी। उनको मैं बहुत मतलब उनकी किताबें पढ़ती थी और फिर यूट्यूब में भी देखती थी। मेरे पापा बहुत उनके मतलब जो किताब पढ़ते थे, हर महीने रिसाला खरीदते थे और जो है हर महीने पढ़ते थे। तो मुझे जब मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है। हेलो, जी जी, अब आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि जब मैं स्कूल में नोट्स बनाती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि मौलाना साहब के जो अल रिसाला के शुरू में 2-3 लाइन कोट्स होते थे ना, उसी से शुरुआत करती थी। इतना ज्यादा मैं मुतासिर हुई थी मौलाना साहब से। और हमेशा जो है कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन आता है ना, तो हमेशा मौलाना की बातें याद आ जाती हैं, कैसे ऐसे ऐसे बोला था उन्होंने। लेकिन सच बोले कि जिस तरह से मतलब डेडिकेटेड और एकदम एक रुखी होती है ना, उनका जैसा मिजाज था, वैसा मेरा तो है नहीं। और मैं वैसा मतलब बन जाना बहुत मुश्किल है। इससे बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी इंसान वैसा बन पाता है। क्योंकि आदमी एक जगह रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप भीड़ में जाएं, लोगों के साथ में आप मिलिएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों का भी अपने अंदर आ जाता है, तो थोड़ा सा मिस हो जाता है। और आपका नजर नहीं आ रही। आप बताएं इनके सवाल के जवाब ये किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें सादिया। मैं बता रही हूँ वो उनके अंदर जज्बा तो बहुत ज्यादा है, करनी है कोशिश प्लस दुआ, दुआ भी करती रहे, क्योंकि जहां हमें भी कोई लगता है ये मुश्किल हो रही है, काम नहीं बन रहा है, तो हम हाँ। दुआ करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला वो भी अपना इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाएंगे। हाँ, मौलाना अल्लाह की जब मदद आ जाती है तो फिर हर काम आसान हो जाता है। जी, मौलाना साहब भी बोलते थे कि मैं तो हर वक्त दुआ के सेंस में रहता हूँ, हर वक्त अल्लाह से बातें करते रहता हूँ। दुआ का एक वीडियो ही में सुना था। आपसे बात करके घबराहट हो रही है। बात नहीं इतने बड़े आप लोग फैसिलिटी में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सीपीएस मेंबर सब हमारे लिए बराबर हैं, सब बराबर हैं हमारे लिए। तो कोई छोटे बड़ा उम्र से क्या होता है, आपके अंदर जो जज्बा है वो तो बहुत ज्यादा है ना, अपने जज्बे को देखिए। हाँ, वो तो है, जज्बा तो है, लेकिन एक्ट पे उसको नहीं ला पाते हैं। जैसे जज्बा बहुत है, ये करना है, लेकिन उसको जब करने का वक्त आता है तो खत्म, ऐसा हो जाता है। मौलाना साहब मामूली मामूली लोग, कम उम्र के लोगों को इतनी इज्जत के साथ नाम लेते थे, तो अगर जब हम उनसे मिले नहीं होते थे ना, तो हम समझते थे कोई सीनियर आदमी होगा वो चाहे वो कम उम्र भी हो, बहुत ही इज्जत के साथ नाम लेते थे। तो हम कहे अच्छा ये तो हर एक की इज्जत बराबर है, कोई छोटा बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के असल चीज इंटेंशन काउंट होती है, आपका इंटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अल्लाह के लिए काम करते रहिए, अल्लाह की मदद मिलती रहेगी। एक दिन में तो पर्सनालिटी बनती नहीं। अब मौलाना साहब की भी कोई एक दिन में थोड़ी बनी थी ना, वो तो कितने 70 बरस तो उन्होंने एक्टिवली काम किया, 70 बरस 75 बरस, धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे जब पर्सनालिटी सीपीएस बनती। बना था तो उस वक्त उनकी उम्र ये 75 है, ऐसे ही कुछ थी। हाँ 75 जी। बहुत मैं अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मैं सादिया को एक लाइन बोलना चाहती, जो मौलाना ने मुझसे कहा था जब मैंने उनसे पहली बार बात की थी। उन्होंने फरीदा आपा को फोन किया था और मैंने फरीदा आपा के थ्रू मौलाना से पहली बार जो मैंने बात की और मैंने अपनी वो हेल्पलेसनेस जाहिर किया
تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا, ایک لائن صرف انہوں نے کہا تھا, اور میری پوری زندگی میری چینج ہو گئی. Where there is will, there is way. بس اسی کو لائن کو میں نے فالو کیا, اور آج میں سی پی ایس ممبر ہوں ماشاءاللہ. اور یہ دعا ہے اور محنت ہے جو میں یہاں تک مولانا نے مجھے راستہ جو دکھایا ہے, اور میں اس راستے پہ چل رہی ہوں. جزاک اللہ آپا. اور یہاں پہ روما وانی ہے, انہوں نے raise کیا اپنا hand. آپ روما وانی آپ شیئر کریں, اپنا نام بتائیں. دیکھ دل بھر آیا. قدر نہیں رہے تو مجھے لگا کہ جیسے ساری دنیا خالی ہو گئی ہے. تو انہی کے لٹریچر پڑھ کے پھر مجھے کسی نے کہا کہ صاحب آپ ایسے نا جتنا بھی لٹریچر تھا مولانا صاحب کا وہ پڑھا, اور چھوٹی چھوٹی سٹوریز بنا کے نا تو سول سٹوریز میں نے ریکارڈ کی. تو وہ وقت جو تھا مجھے لگا جیسے مولانا صاحب مجھے خود گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں ایسے رینڈملی کوئی کتاب لیتی تھی یا خود فریدہ آپا کی کتاب لیتی تھی, اور ایٹ رینڈم کو جو پیج کھولتی تھی تو وہ سارے بکس میں وہ ریلیٹڈ ٹاپک نکل آتی تھی. تو میں اپنے نوٹس بنا کر یہ کرتی تھی. صرف ایک بات کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ وی آر میکنگ این ایفرٹ ٹو سے کوالیفائی فار جنت. اس میں مجھے صرف ایک بات کا ڈر لگتا ہے. آج صبح بھی جب تہجد نماز کی بات چلی تو ڈاکٹر بھائی صاحب نے یہ کہا, مولانا صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارا ایگو ہے وہی شیطان ہے, and the consciousness is the angel. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوچنے لگے کہ میں یہ کر ہوں یہ رہی ہوں. تو مجھے پھر وہی بات کہ جب میرے من میں کوئی سوال اٹھتا ہے, چاہے کوئی بھی ریلیجس اسپرچل ٹیچر ہو, بات کا کسی نہ کسی بہانے جواب دے دیتا ہے. تو مجھے یہ جواب ملا کہ صاحب آپ کچھ بھی سوچ کے مت کیجئے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس کا مجھے یہ فائدہ ملے گا یا پھل ملے گا یا اینڈ میرا یہ ہوگا کہ میں کوالیفائی کر رہا ہوں. آپ صرف یہ سوچ کے کیجئے کہ میرے گرو نے کہا, کیونکہ گرو تو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. سپوز مولانا صاحب said you have to be humble, then I have to believe I have to be humble, period. جو آپ نے یونیلیٹرل والے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا, جس سامنے والا کچھ بھی کہے تو ہمیں تو اپنا یہ, and that because we have to take it as a we know that it's all there in the scriptures, Holy Quran میں لکھا ہوا ہے سب کچھ, but who is switching on? Because the light is there and the wires are there, but the Maulana Sahab, I take him as my spiritual teacher, so he has switched it on, تو مجھے بس وہی, اس لیے I wanted to share this, that when we are discussing, we have to make sure that we just follow what Maulana Sahab, and there it has to be a total trust. جس کو شاید لوگ بلائنڈ فیتھ کہیں جو کہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے ٹرسٹ. انہوں نے مولانا, میں ان کو ابا جی بھی بولتی ہوں فریدہ جی کے سامنے ہمیشہ, تو he has said it and he has said it, period. We have to do it and we will be led to the right, onto the right path, and whatever the end, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ. So but it's very see each other. It's really very encouraging, It's not like Allah has not forsaken us, We are together. مت بڑھ جاتی ہے. شکریہ. وعلیکم السلام. آپ نے بہت اپنی دل کی بات کہی, بہت ٹچنگ, بہت
हार्ट रेंडरिंग आपने बात शेयर किया اور مولانا نے ہماری زندگی ایسے ہی چینج کی ہے. فریدہ آپا آپ کچھ کہیں؟ بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو ایک نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی اس کی وجہ سے ہم لوگ دور رہ کر بھی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں اس پر آپ کو ایک حدیث شیئر کروں گی اس پر کہ اس میں جو شاہ بانو صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ یہاں لرننگ کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے کچھ اسپیشل فرشتے ہیں جو ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور گروپ میں حلقہ بنا کر کے جب کئی لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ فرشتے جب ایسی کوئی دیکھتے ہیں کچھ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں اللہ کا, تو فرشتوں کو آواز دے کر بولتے ہیں, سارے فرشتوں کر کے آتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اس کو اللہ رحمت سے لوگوں کو ڈھانپ دیتے ہیں اور وہ پھر سب کو اس کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ زوم میٹنگ بھی اسی طرح کا ایک حلقہ ہے جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور پلاننگ ہو رہی ہے کہ آئندہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے تو یہ سب مواقع تھے نہیں, صرف لوکل ہی کام ہو سکتا تھا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے لیکن گلوبل دعویٰ نہیں ہو پایا کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم گلوبل دعویٰ میں شرکت کر سکیں. تو یہی مجھے اس وقت کہنا تھا. جزاک اللہ آپا. اور کوئی لیڈیز ہیں؟ ابھی 7:02 جی کہیے. ایک بات میں کہہ رہی ہوں, مولانا نے جو سب سے بڑی بات بتائی ہے ٹو ڈسکور گاڈ, اس سے کلوز ہونا, یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ آپ میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ آپ اللہ کو ڈسکور کر رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں, اس سے یہ کر رہے ہیں. سو دس از سم تھنگ سو گریٹ کہ ہم اللہ سے کو ڈسکور کر کے اور ہر وقت اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں, ہر وقت وہ ہماری بات سنتا ہے. ویسے تو کوئی بات سنے یا نہ سنے, اللہ ہر وقت ہماری بات سننا ہے. تو مولانا کی یہ بات بہت, اور دوسرے یہ کہ ہر وقت آپ ہر چیز کو, ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دیٹ از اندر گریٹ تھنگ وچ مولانا نے دو چیزوں کو الگ جو زندگی میں تھا کہ آپ نے عبادت کری اور پھر آپ چلے, وہ سب کو ملوا دیا ہے. دیٹ از دا بگیسٹ. جزاک اللہ آپا. نجمہ آپا, اور کوئی لیڈیز ہیں جو کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں مس فہمیدہ آپا کو انوائٹ کرتی ہوں کنکلوڈ کرنے کے لیے اس سیشن کو. مس فہمیدہ آپا. فہمیدہ آپا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں شبینہ, آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی میری آپا, آواز آپ آ رہی ہے؟ کنکلوڈ. جی آپا آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کیسے عجیب ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہمیں کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے, اور ہم اس طرح سے ایک دم قریب لگ رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, اللہ کا ڈسکشن ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں. ان سارے سسٹم کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے خدا کا کام کر پا رہے ہیں.
تو یہ اپنی لرننگس بڑھا رہے ہیں. اللہ ان سب کو اس کا اجر دے جن کی وجہ سے، جن کی محنت کی وجہ سے ہم یہ کام کر پا رہے ہیں. سبھی کی لرننگس اتنی زیادہ مطلب مجھے بے انتہا، مجھے بیٹھی میں سن رہی تھی، مجھے اتنا میرا مائنڈ کھل گیا، مجھے بہت انرجی ملی، خاص کر کے شعبانو اور سسٹر روما اور سادھیا جو ابھی دم نئی ہیں، انہوں نے اتنا اچھے سے اس کو بتایا، تو بہت زیادہ اچھا لگا. گروپ میں جو ٹاپک تھے اس مہینے، اس کو ڈاکٹر سفینہ اور نجمہ آپا نے بہت اچھے سے ایگزامپل دے کر جو ٹاپک کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا، سارے ٹاپکس کو. میں آج ایک حدیث سے شروعات کرنا چاہ رہی تھی، آپ سب کے ساتھ ایک ہے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور جانتے ہوں گے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ کعبہ کا جو احترام ہے اس سے زیادہ ایک مومن کا احترام ہے. اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ آج زمانے میں کوئی مسلم انسان ایسا نہ ہوگا جو کعبہ کا احترام نہ کرتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی غلط انسان ہو، مگر کعبہ کا احترام وہ ضرور کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، تو انسان ضرور خدا کے گھر کا احترام کرے گا. لیکن جب ایک انسان کا معاملہ ہو، اس کے احترام کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کا رسپیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ہم اس کو اپنی طرح ایک انسان سمجھتے ہیں، انسان کی طرح سمجھتے ہیں. ہم نہیں یاد رکھ پاتے اس بات کو کہ ہمارے اور اس انسان کے بیچ میں خدا ہے، دو انسان کے بیچ میں خدا ہے جو ہم کو ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سبھی انسانوں کو الگ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، الگ الگ سوچ سے دیکھتے ہیں، کالا گورا، مسلم نان مسلم، رشتہ دار غیر رشتہ دار، پیسے والے لوگ یا غریب لوگ، اور نہ جانے کیا کیا سوچ اور نظر سے ہم سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی سوچ اور نظریے کے مطابق ہم ایک ان لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. تو حدیث پر غور کرنے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ انسانوں یعنی سارے تمام انسانوں کا ہمیں کعبہ سے زیادہ احترام کرنا ہے، بتایا گیا ہے. یعنی سبھی کے ساتھ محبت، یک طرفہ محبت، سب کو ایک نظر سے دیکھنا. سارے خدا کے بندے ہیں، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو مگر وہ اللہ ہی کا بندہ ہے. ان کے غلط رویے کو برداشت کر کے ان کا دل جیتنا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں بہت طرح سے ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور سب سے بڑی بات یہی برداشت اور صبر ہی ہے ہمیں جو خدا سے کنیکٹ کرتی ہے. عمل ہمیں خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کے لیے عمل ہی پیور عمل ہے. جس عمل میں خدا نہ ہو، یعنی انسان کے لیے ہو، اس میں پیورٹی نہیں ہو سکتی. اس عمل میں جو انسان کے لیے کیا جاتا ہے اس میں شکایت ہو جاتی ہے، نفرت، بے صبری ہے، کیونکہ ہم اس کو انسان سے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کو انسان سے ریلیٹ کر کے سوچتے ہیں. تو اس حدیث سے مجھے یہ کلیئر ہوا کہ میری یہ لرننگ ہوئی کہ انسان سے محبت کرنا، اس کا ویل وشر ہونا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے خدا سے قریب ہونے کا. اسی لیے کعبہ کا جو احترام ہے اس سے زیادہ ایک بلیور کا احترام، ایک ہیومن بینگ کا، یہ مجھے کلیئر ہوا جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا. قرآن کے چیپٹر 7 ورس 12 میں بتایا گیا ہے
کہ جب خدا نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کرا، ابلیس بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے۔ تو مولانا صاحب نے اس کو ایکسپلین کر کے یہ بتایا کہ ابلیس خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ آدم کو سجدہ کرنے پر راضی نہ ہوا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا گیا۔ یعنی اپنے ایگو اور ایروگنس کی وجہ سے وہ آدم کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے وہ جہنمی قرار دے دیا گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم کبھی نہ کبھی ایک آدم سے دو چار ہوتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ کسی نہ کسی انسان سے پڑتا ہے، کبھی اس کا کوئی حق ہوتا ہے، چاہے وہ ویلیویشن کی بات ہو، کوئی اچھے الفاظ کی بات ہو، کسی بھی طرح کی غلط بات کو برداشت کرنا ہو۔ ایسے ہر موقع پر خدا اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے حکم کی تعمیل میں اس آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اب جو انسان فرشتوں والی روش اختیار کیے ہوں گے، وہ اپنے بارے میں خدا کے حکم کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے کو اس کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ مطلب وہ خدا کے حکم کو پہچان کے اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دیں گے تو یہ ایسے وفادار بندے خدا کی جنت میں بسائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ابلیس کے طریقے کو اختیار کریں، وہ اپنی بڑائی کے خاطر، اپنے ایگو کے خاطر دوسرے کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو، وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ فرشتوں والا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں یا ابلیس والا طریقہ۔ تو یہ کلیئر ہوا مجھے مولانا صاحب سے کی باتوں سے اور قرآن کی ورس سے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سجدہ اور عبادت کے اعتبار سے مومن صرف خدا کے آگے جھکتا ہے، یعنی خدا ہی کا سجدہ کرتا ہے، مگر خدا کے آگے عبادتی جھکاؤ انسانوں کے درمیان اخلاقی جھکاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے سامنے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کلیئر ہوا۔ تو یہی میں نے اس سے یہ سمجھا، اور دوسری چیز یہ سمجھ رہی ہوں کہ اصل عبادت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلتے صرف خدا کے لیے، تو ہمارا سجدہ غفلت کا سجدہ نہ ہو، حقیقی سجدہ ہو۔ پھر یہی حقیقی سجدہ یا سچا سجدہ ہمارے سارے معاملات کو درست رکھتا ہے اور ہماری روح کو پاک رکھتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ دوسروں کی دی ہوئی تکلیف، ان کی باتوں کو برداشت کرنا اور اس کے بعد ان کے ساتھ محبت بھی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنا بے شک اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انسان کو کانٹوں کے ساتھ پھول بن کر رہنا ہے۔ یہی سنگل آپشن ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا۔ تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے جو سمجھا وہ یہ کہ کانٹے ہی تو ٹیسٹ پیپر ہیں یہ ہمارے، اگر ہم ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو ہم پھول نہیں بنے رہ سکتے، یعنی مومن نہیں ہو سکتے یا فطرت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو ہمیں محبت، خیر خواہی، سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک خدا کے لیے کرنا ہی ہے،
کیونکہ یہی اصل عبادت ہے اور یہی ہمیں فطرت پر قائم رکھتا ہے، اور یہی فطرت پر اپنے کو قائم رکھنا ہمیں جنت کا مستحق بناتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس طرح پریکٹس ڈیولپ کرنے والا بنائے، اس طرح سوچنے والا بنائے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اب میں صوفیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دعا کرا دیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا سے قبل میں 2 سینٹینس اس گروپ کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں، اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر فریدہ آپا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے کچھ دن پہلے مجھے بتایا کہ وہ اس قدر محنت کرتی ہیں کہ وہ بک کی ریڈنگ اور اس کی ایڈیٹنگ میں رات 1 بجے تک لگی رہتی ہیں، اور واقعی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ فرداً لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں شاید ان کی اسٹوڈنٹ بھی بننے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں بہت جلدی سوتی ہوں۔ اور اس دن میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مجھے اور کتنی زیادہ کس لیول پہ محنت کرنی ہے۔ کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میری اتنی ساری سسٹرز سینئرز کے ساتھ ہمیں ان کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، اور ہم انہیں دیکھ اور سن پا رہے ہیں اور ان سے فیضیاب ہو پا رہے ہیں۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے CPS لیڈیز انٹریکشن جیسی گروپ آئی۔ یہ منتھ جو فروری کا بھی مکمل ہو رہا ہے، یہ منتھ کچھ ایسا تھا کہ ہمارے چاروں طرف نگیٹیوٹی ہی پھیلی ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمبلنس بہت کم ہو گیا تھا۔ اس وقت اگر پازیٹیو مائنڈ کہیں مل پاتا تھا تو وہ صرف اپنے گروپ اور اپنے CPS کے ممبر کے ساتھ مل پاتا تھا۔ وہاں پہ ایک بار پھر سے ہمارے اندر علم کی تازگی آئی، اور ہم نے یونیورسل تھنکنگ کے ذریعے قرآن کی ان آیتوں پر بھی غور کیا جنہیں ہم آسانی سے پڑھ کے نکل جاتے تھے اور ان پر ٹھیک طریقے سے کنٹمپلیشن نہیں کر پاتے تھے۔ اس دوران ہمارے سامنے جو سورہ حامیم سجدہ، سورہ توبہ، سورہ ابراہیم اور سورہ نحل کی آیت لائی گئی، اس آیت کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن اس پورے مہینے ڈسکشن کے دوران وہ آیت میرے سامنے بالکل ایک نئے سبق اور نئے حوصلے کے ساتھ سامنے آئی اور میرے شعور کا حصہ بنی، اور اس کے لیے میں پورے CPS گروپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے امت کو سمجھ کر ہماری بہترین تربیت کی۔ اس مہینے جو کچھ میں نے سیکھا، میری دعا بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ حامیم سجدہ میں ہمیں کہا کہ تم بھلائی میں وہ بات کہو بھلے تمہیں کچھ برا کہا گیا ہے، تو مجھے احساس ہونے لگا کہ ہمیں اس کے لیے اللہ سے حوصلہ مانگنا ہے کہ اے خدا تو ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا کر کہ جب ہمیں کچھ برے الفاظ کہہ دیے جائیں تب بھی ہم اس کے بدلے میں اچھے الفاظ کہیں، چاہے ہمارے اندر کسی بھی طرح کا خوف پیدا ہو، کہ ہم تیری ذات پہ پوری توکل کے ساتھ یقین کریں، ایمان لائیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس بات کا رسک اٹھا لیں۔ ہم کسی کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ نہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی اور معاف کرنے کا جذبہ رکھیں اور محبت کے فائدے پر یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سورہ توبہ میں سکھایا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، ہم سیلفش لوگ اس چیزوں کو شاید سمجھ نہیں سکتے، لیکن کہ کوئی ہمیں ٹھیک سے سمجھا دے، ہمارا رجحان اس طرف لا دے، تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس سورہ کی آیت پہ
तमाम 4-5 दिनों के डिस्कशन में ये बात हमें ठीक तरीके से समझ में आई कि हमारी जिहाद का हिस्सा क्या है। हमें अपने कीमती माल और अपनी जान को किस तरह से स्टडी और बेहतरीन पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ ले जाना है। सूरह इब्राहिम के डिस्कशन के दौरान अल्लाह ताला ने जब मिसाल रखी एक दरख्त की जिसकी जड़ भी गहरी है और जिसका आकार भी काफी ऊंचा है, उसकी तशरीह में मौलाना साहब ने फरमाया कि आम दरख्त अगर अपने चारों तरफ के माहौल से ग़ज़ा लेके बुलंद होता है तो मोमिन भी एक शऊरी दरख्त है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे इस बात की फरियाद करते हैं कि तू हमें वैसा मोमिन बना जो हर मौके पर सही रवैया वो जाहिर करे जो कुरान हमें सिखाता है। माशी तंगी हो या माशी फरागी, खुशी का लम्हा हो या गम का लम्हा, शिकायत की बात हो या तारीफ की बात, हर वक्त तू हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम अपना सही रिस्पॉन्स लोगों के सामने रख सकें, उनके साथ बेहतरीन इखलाकी बदला दे सकें, हम अपना वो किरदार बना सकें जो तेरे दरबार में कबूल हो पाए। सूरह नहल की आयत में अल्लाह ताला ने बेहतरीन सॉल्यूशन हम जैसे इंसानों के लिए रखा कि हम बहुत जल्द शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि तुम शैतान के वसवसे से बचो और मेरी पनाह मांगो, जिसके जरिए अल्लाह ताला अपनी खुली मदद के साथ हमारे सामने आ जाता है। शैतान का हमला जरूर बड़ा होता है, लेकिन खुदा की मदद मांगने से, उसकी पनाह मांगने से उसकी मदद हमारे सामने एक मजबूत किला की शक्ल में खड़ी हो जाती है। और बेशक ईमान वालों के साथ अल्लाह होता है। अल्लाह कभी अपने चाहने वालों को रुस्वा नहीं करता। अल्लाह, तू हम सभी इस लेडीज के मेंबरों के ऊपर अपनी खास रहमत कर दे और अपनी खास मदद से हमें नवाज दे, हमें नेक और सालिहीन बना इस दुनिया में और अपने आखिरत में भी एक पड़ोस में के लायक तैयार फरमा। अल्लाह हमें अपने बेहतरीन दर्जात में शामिल फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी दुआ करवाई। अल्लाह ताला इसे कबूल करे और हमें जन्नत नसीब करे। और ये रास्ते पे जो हम चल रहे हैं, ये दुनिया का सफ़र है और ये सफ़र हमारा जन्नत में ख़त्म हो। आमीन। मैं फरीदा आपा को इस सेशन को एंड करने के लिए एंडिंग मैसेज हम सबको दें। फरीदा आपा। आप बोल दीजिए। जी जी आपा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा इंशाअल्लाह महीने फिर मार्च महीने में हम मिलेंगे और नई लर्न इनसाइट के साथ हमारे इस मैसेज को एंड किया। आवाज नहीं साफ आ रही है, कट रही है। अच्छा आपा, हमारे इस सेशन को अब हम लोग एंड करेंगे। आप अपनी एंडिंग सेशन, इस सेशन को एंड करें अपनी मैसेज से। वो ऐसा है कि जो मैंने अभी हदीस बताई थी ना कि ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं फरिश्ते, तो उस हदीस में, और लंबी हदीस है, बहुत ही अच्छी हदीस है हमारे इस मकसद के लिए, तो मैं फरहाद साहब से कहती हूँ कि वो उसको जरा
पूरी हदीस बता दें, वही कंक्लूजन हो जाएगा। आइए, ठीक है, इधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ उसका, कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो घूमते रहते हैं और तलाश करते हैं जिक्र करने वालों को। जब किसी कौम को पाते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों, तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि अपनी हाजत की तरफ आओ, अपने मकसद की तरफ आओ। फिर वो उनको ढांक लेते हैं आसमान दुनिया तक अपने परों से। तो जब उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है उनको, कि मेरे बंदे क्या कहते हैं, तो फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारी तस्बीह कर रहे थे, तुम्हारी तकबीर कर रहे थे, तुम्हारी हम्द बयान कर रहे थे, तुम्हारी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। तो कहते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते नहीं अल्लाह, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। तो अल्लाह ताला फिर सवाल करता है कि क्या हो अगर वो मुझे देख लें? तो फरिश्ते कहते हैं अगर वो तुमको देख लें तो और ज़्यादा तुम्हारी इबादत करेंगे, और ज़्यादा शिद्दत के साथ तुम्हारी बुजुर्गी और तस्बीह बयान करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला सवाल करता है उन फरिश्तों से, तो क्या वो मांग रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं कि वो तुमसे जन्नत मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि क्या उन्होंने देखा? तो फरिश्ते कहते नहीं, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। तो फरिश्ते अल्लाह ताला कहता है कि क्या हो अगर वो उसको देख लें? तो फरिश्ते कहता है अगर वो उसको देख ले तो और ज़्यादा उसकी चाहत करेंगे, और ज़्यादा उसको मांगेंगे, और ज़्यादा उसके लिए रग़बत करेंगे। फिर अल्लाह का सवाल होता है कि किस चीज़ से वो पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं आग से। तो उस वक्त अल्लाह ताला का सवाल होता है कि क्या उन्होंने आग को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं ऐ रब, उन्होंने आग को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला का सवाल होता है क्या हो अगर वो आग को देख लें? तो फरिश्ते कहते हैं कि अगर वो आग को देख लें तो उससे बहुत ज़्यादा भागेंगे, उससे बहुत ज़्यादा डरेंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि तुमको मैं गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन तमाम को बख्श दिया। तो कोई एक फरिश्ता उनमें से कहता है कि उसमें एक वो भी था जो किसी दूसरे पर्पस से आया था और उस मजलिस को देखकर बैठ गया। तो अल्लाह ताला उनसे कहता है कि वो ऐसे बैठने वाले हैं कि उनके साथ दूसरे बैठने वालों को भी अनफॉर्चुनेट नहीं किया जा सकता। तो ये मजलिस जो है बहुत अहम मजलिस है। एक नई उम्मीद के साथ, एक नए होप्स के साथ दीन के काम के लिए आगे बढ़ना है, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना है, और आखिरत में हम सबको इकट्ठा होना है एक साथ जन्नत में, जन्नत की मजलिस के लिए इकट्ठा होना है। उसकी नीयत के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करना है। 1 महीने तक की ट्रेनिंग और ये मुहासबा का ये सेशन था, इसको जारी रखना है हमको इंशाअल्लाह। और खुदा के दीन के काम पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अब क़यामत, ऐसा लगता है कि क़यामत दूर नहीं है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करनी हो, जितनी ज़्यादा हमें उसके लिए तगोदो करनी हो, हम खूब कर लें, क्योंकि पता नहीं कि मौका मिलता है या नहीं। अब क़यामत के दिन सारे लोग आकर इकट्ठे हो जाएं कि इनको रिसाला मिशन मिला था, जिसके ज़रिए वो हमें सही दीन बता सकते थे, लेकिन उन्होंने सुस्ती की, तो उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें
ज़्यादा से ज़्यादा दीन के को फैलाने, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह मुराद भाई। एक बहुत अच्छा सफ़र और ये सेशन हमारा आज कंक्लूड हुआ फिर, और हम अल्लाह की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल करे, हमारी इस मेहनत को कबूल करे, और हमें ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी करवाए इस CPS मिशन में हमारे जुड़ने के बाद, कि हम इंशाअल्लाह यहाँ का सफ़र हमारा कंक्लूड हो जन्नत के सफ़र तक, इंशाअल्लाह। आमीन। तो मैं इस सेशन को कंक्लूड कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह हम सब फिर मिलेंगे मार्च के एंड में, और नए टॉपिक्स को लेकर, नई लर्निंग के साथ और नए फीडबैक के साथ फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।